बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं अजीज़ स्वामी व्लॉग और मैं हूँ इदरीस रहमान। आज है 26 जून 2022, दिन है इतवार का। और पाकिस्तान की इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है और माशी सूरत हाल है, उसमें अभी फ़िलहाल कोई सच कोई बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट नहीं आई। सियासी तौर पे हमारी हुकूमत अभी तक वैसी चल रही है जैसे शुरू दिन से थी, और माशी लिहाज से अगरचे बजट आ गया और लेकिन अभी भी जो IMF के हवाले से बातें हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात हो गए हैं या मुआहिदा हो गया है, तो वो कुछ बातें अभी तक हवाओं में हैं। और इस वक्त चाइना के साथ एक बारल कर्ज़े की बहरहाल बात हो रही है। इस पर हमारे यहाँ बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो कौम को खुशी की खबरें सुना रहे हैं और तासुर ये दिया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसके बारे में अब तक जो तासुर आ रहा है कि ये कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लोन नहीं है, बल्कि ये एक बैंक टू गवर्नमेंट लोन है और ये कमर्शियल बैंकों ने दिया है। और इसकी बहुत सारी इसके पीछे मॉर्टगेज आ रहा है, कुछ चीज़ें रहन रखवाई गई हैं और उसके पीछे और अच्छे खासा इसके ऊपर सूद है। बहरहाल ये बातें तो वक्त के साथ सामने आ जाएंगी। तो इस सारे मंजरनामे में जो पाकिस्तानी शहरियों से हुकूमती लेवल पे जो बातें होती आ रही हैं कि उसमें कौम से कुर्बानी मांगी जा रही है। मतलब ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब कौम से कुर्बानी मांगी जा रही है। हर दौर में कौम से ही कुर्बानी मांगी गई है और कौम ने ही कुर्बानी दी है। हमारी अशराफिया, ये हमारा हुक्मरान तबका महज बातें तो करता है, लेकिन उस पे कोई प्रैक्टिकली कदम जो है बज़ाहिर कोई कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन उनकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती या वो इतने काबिल ज़िक्र नहीं होते। वज़ीर इमरान ख़ान ने जब हल्फ़ उठाया तो तब उन्होंने ऑस्टेरिटी की, यानी जो है बचत की एक मुहिम शुरू की थी और उसका आगाज़ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस से किया था। तब उन्होंने कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं ठहरेंगे। फिर वहाँ उन्होंने कहा कि जी भैंसें भी हैं या गाड़ियाँ भी हैं, वो भी बेची गईं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बातें सारी आपके सामने हैं। फिर वो अगर भैंसें नहीं रहीं तो उनकी भैंसों की जगह कुछ और चीज़ें हो गई थी। गाड़ियाँ अगर नहीं रहीं तो फिर पता लगा जी इमरान ख़ान साहब तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे। तो बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर आप बात कर रहे हैं कौम से कुर्बानी की। अब हम बात कर लेते हैं कि जी इस वक्त मुल्क की तौर पे मईशत मुश्किल में है और मुश्किल फ़ैसले लेने की ज़रूरत है। मुश्किल फ़ैसले लेते हुए हमारी हुकूमतें इतना इल्तवा कर रही हैं और इस इल्तवा में यानी वो डिसीजन लेने में इतना हिचकिचा रही हैं, तो जो ग्राउंड पे जो चीज़ें हैं वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। मसलन गवर्नमेंट की तरफ से इस बात का पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा करने में जो इतने दिन लगाए गए, इस अरसे में जो गैर यकीनी पैदा हुई, उस गैर यकीनी की वजह से डॉलर की जो थी प्राइस जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यानी जब हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो डॉलर तकरीबन 187 का था, फिर जब ये सेटल हो गई थी तो नीचे आ गया था, 180 का था। 180 से अब ये मामला 212 रुपये पे आ चुका है। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये 32 रुपये का इजाफ़ा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल में आ रहा है। अगर हम गवर्नमेंट की बात मान लें कि जी वज़ीर इमरान ख़ान की हुकूमत का IMF के साथ ये मुआहिदा था कि वो उन्होंने तेल की कीमत को बढ़ाना था और 30 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफ़ा करना था, तो ये बात हम मान लें तो तब उस वक्त डॉलर का जो रेट था वो अगर हम उसको देखें तो 180 पे ही रख लें तो 180 रुपये पे $1 था और अब वो डॉलर 212 रुपये पे है। तो 32 रुपये की तो कीमत का फ़र्क यहीं पड़ गया। यानी अगर हुकूमत ने जो पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया भी, तो अब जाके डॉलर की जो उसकी रुपये में जो कन्वर्ट करने से जो इजाफ़ा हुआ उसको लेवल किया और अभी भी हुकूमत कहती है हम खसारे में हैं। देखिए पेट्रोल जो है माजी में भी बहुत महंगा हुआ और 120 डॉलर पर बैरल तो शायद नहीं गया था, लेकिन 105 डॉलर पर बैरल पे गया था। ये शायद बात आज से 10 साल पहले की है। तो तब भी पेट्रोल बहुत महंगा हुआ था और तब पेट्रोल की प्राइस तकरीबन 105 या 109 रुपये गालबन थी। तो तब भी पाकिस्तानियों के लिए बहरहाल मुश्किल दौर था, लेकिन अब डॉलर पेट्रोल की प्राइस हम देखें कि जी वो 120 डॉलर पर बैरल पे है और हमारा डॉलर कितने का है। और हम अगर 10 साल पहले की कंपैरिजन करें तो बात तो समझ में आती है कि कीमत दुगनी होनी थी।
اب عوام کو آپ یہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا امپورٹ بل ایک تو اس وجہ سے بڑھا، دوسرا ہمارے ہاں ایگریکلچر امپورٹ ہوئی، ہمارے ہاں ٹی امپورٹ ہوتی ہے، ہمارے ہاں گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں، مطلب گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں ان دی فارم آف ان کے پرزوں کی شکل میں، اور ہمارے ہاں موبائل امپورٹ ہوتے ہیں، اگر جب اس کی امپورٹ کم ہو گئی لیکن اب اس کے کمپوننٹس امپورٹ ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو امپورٹ بل بڑھ گیا، ہماری ایکسپورٹ میں مطلب وہ اضافہ نہ ہوا جو اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ڈفرنس 45 ارب ڈالر کا آیا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں بیرون ملک پاکستانی اور جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا یا فری لانسنگ کے ذریعے جو ریمیٹنسز آتی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا یہ جو تھا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو تھا یا کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ تھا، یہ کوئی ہمارا اب 25 ارب ڈالر تک رہ گیا۔ تو 25 ارب ڈالر بھی اتنا بڑا ڈفرنس ہے جو مسائل پیدا کر رہا ہے۔ پھر یہ حکومت ایک بات کا کریڈٹ لیتی رہی ہے ماضی میں کہ انہوں نے ڈالر کو مستحکم رکھا، تو یہ اب حکومت کیوں ڈالر کو مستحکم رکھنے میں ناکام ہو رہی ہے؟ کیا اس کی جو پہلے والی ایکسپرٹیز تھی وہ کام نہیں آ رہی؟ جس کی وجہ سے بڑا یہ ایک بہت بڑا ایک کویشچن مارک ہے۔ وہ کویشچن مارک میں نے پچھلے کئی ولاگ میں آپ سے بات کی، وہ سیاسی عزم کی وجہ سے ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس سیاسی عزم نہیں ہے، گورنمنٹ اس چیز سے مطلب بولڈ فیصلے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب بات یہ کہ اب بولڈ فیصلے تو آپ لینے میں آپ نے اتنا ٹائم لیا، ڈالر کی پرائسز بڑھ گئیں، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی مزید جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، تو اس میں اب عوام کے لیے مشکل جو فیصلے آپ لے رہے ہیں، تو عوام اب کیا کرے؟ مطلب میں خود سیریسلی سوچ رہا ہوں کہ میں اب گاڑی کو کیسے چلاؤں گا، کیونکہ میری انکم میں تو وقت کے ساتھ اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ میری تو اب جو صورتحال یہ ہے، میری کیا پاکستان بہت سارے لوگوں کی طرح، کہ ہمیں تو وقت کے ساتھ جو ہے شدید مسائل کا اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم آمدنیاں نہیں بڑھیں۔ کاروبار جو ہیں اس وقت پاکستان میں اگر سچی بات پوچھیں تو کاروبار اس وقت تقریباً چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ ایک تنزلی کا شکار ہے۔ بڑے کاروباری حضرات یا وہ بہت بڑے لوگ جن کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے یا جن کے پاس انوینٹری پڑی ہیں، انہیں تو فائدہ ہو رہا ہے۔ میں مثال دوں گا پیٹرولیم ڈیلرز کے حوالے سے، اگر اب جب ہماری گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے اس نے پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے، اگر ایک ڈیلر کے پاس 10,000 لیٹر پیٹرول بھی پڑا ہو تو اس سے یہ بتائیں کہ 30 روپے جب آپ نے اضافہ کیا یا 10 روپے اضافہ کیا تو اس کی انوینٹری کتنی بڑھ گئی، جس سے یہی حال جو ہے امپورٹڈ پروڈکٹ میں ڈیل کرنے والے لوگوں کا ہے کہ ان کے پاس جو سٹاک پڑا ہے، ڈالر کی پیرٹی چینج ہونے سے وہ قیمت چینج کر لیتا ہے اور ان کے پروفٹ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کم انوینٹری کے ساتھ کام کریں، جن کے پاس انوینٹری نہیں ہوتی، جو چھوٹے سکیل پہ کام کریں، اس وقت وہ بہت برے حالات میں ہیں۔ تو ان حالات میں حکومت کی طرف سے عوام کو کہنا کہ وہ مزید قربانیاں دیں، یہ کافی نہیں ہے، حکومت کو خود بھی قربانی دینی ہوگی۔ دیکھیں، اگر پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ جی بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہماری جنریشن جو پاور پلانٹ ہیں وہ میجورٹی جو ہے ایل این جی اور فرنس آئل پہ ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت ایل این جی اور فرنس آئل کی امپورٹ کے لیے پیسہ بھی دستیاب نہیں ہے، یا اس کی کاسٹ فیکٹر کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل ہیں، تو تقریباً 6 گھنٹے کی وہ کہتے ہیں جی 6 سے 7 ہزار میگا واٹ بجلی کا شارٹ فال ہے، اور ایوریج پاکستان میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو اگرچہ کچھ جگہوں پہ یہ 6 سے کم ہے اور کچھ جگہوں پر یہ تقریباً 18 گھنٹے تک بھی ہے، تو اول تو اس کو آپ بیلنس کریں۔ دوسری بات یہ کہ اب ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس ہے یا پریزیڈنسی ہے، اس کو بھی 6 گھنٹے کے لیے نیشنل گرڈ سے بجلی نہیں ملنی چاہیے، اور ان 6 گھنٹوں میں سٹینڈ بائی جنریٹر استعمال نہیں کرنے چاہیے، اے سی بند ہونے چاہیے، پھر آپ سمپل فین کے ساتھ گزارا کریں۔ ایک زمانے میں ہمارے یہ خادم اعلیٰ صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور زرداری صاحب صدر پاکستان تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو یہ کچھ مینار پاکستان پہ ٹینٹ لگا کے بیٹھ گئے تھے، یہ عوام کے ساتھ ہمدردی کرنے بیٹھے تھے، تب انہوں نے کہا تھا کہ آصف زرداری کو گھسیٹیں گے۔ اب ہم یہ نہیں کہتے گھسیٹیں، کہ آپ کے تو اتحادی ہیں، لیکن آپ خدا را وہی ٹینٹ میں بیٹھ کے کام کر لیں تاکہ عوام کو اندازہ ہو۔ اچھا، اسی طرح پیٹرول جو ہے ایک عام آدمی کے لیے مہنگا ہو رہا ہے تو یہ سرکار کے لیے بھی مہنگا ہو رہا ہے، تو سرکار کو بھی اپنے اخراجات کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں فری پیٹرول کی فیسلٹی ہے اس فیسلٹی کو بند کر دیں، جہاں بہت زیادہ گاڑیاں پروٹوکول کے لیے یوز ہوتی ہیں ان گاڑیوں کو پروٹوکول میں کم کر دیں۔ دیکھیے، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے حکمرانوں کی سیکورٹی کو خدشات لاحق ہیں، تو کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ جب وہ خلیفہ راشد تھے
اور اتنی بڑی ریاست پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، تو وہ اس کو ڈیل کرتے تھے، تو کیا ان کے لیے اس وقت سیکورٹی کنسرنز نہیں تھیں؟ تو اگر آپ ان کے لیول تک نہیں رہ سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک بڑے ہاؤس میں رہنے کی بجائے ایک چھوٹے ہاؤس میں رہیں، اور بڑی گاڑیاں یوز کرنے کی بجائے آپ چھوٹی گاڑیاں یوز کریں اور کم گاڑیاں یوز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری افسران ہیں ان کے لیے جو پیٹرول کی جو سہولت ہے اس کو بند کر دیا جائے اور اس کے لیے ان کو پیسے دیے جائیں۔ اس طرح اگر جو ایک کلاس فیسلٹیز میں سفر کرنے والے لوگ ہیں ان کی ایک کلاس کی فیسلٹی کو ختم کر دیا جائے، ان کو الاؤنس دیا جائے۔ اس طرح بیرون ملک جانے پہ جو اعلیٰ ترین یا 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام کیا جاتا ہے ان قیام کی بجائے ان لوگوں کو الاؤنس دیا جائے کہ اس الاؤنس کے اندر وہ ہوٹل مینیج کریں۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو پھر قوم کو واقعی احساس ہوگا کہ آپ بھی قوم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، تو پھر قوم بھی آپ کے ساتھ قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوگی۔ نہیں تو یہ اگر آپ یک طرفہ فیصلے کرتے رہے، اگر آپ یہ لوگوں کو دیکھیں، بات تو احسن اقبال صاحب کی ایک لحاظ سے ٹھیک تھی، انہوں نے جو بات کہنا چاہ رہے تھے کہ جی ہمیں کفایت شعاری کی طرف جانا چاہیے، اور ہمیں جو اپنی استعمال کی چیزیں ہیں اگر ہم ایک فرد نہیں بلکہ عمومی طور پہ قومی طور پہ اگر اس کو اڈاپٹ کیا جائیں گے، اگر آپ چائے کا ایک سپ بھی کم کر دیں، چائے کا ایک گھونٹ بھی کم کر دیں، چائے کی پیالی کا ایک گھونٹ بھی کم کر دیں، تو مجموعی طور پہ پورے پاکستان کے لیول پر اس کا بڑا افیکٹ پڑے گا۔ اس طرح اگر مجھے بات کی سمجھ نہیں آتی، اب میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں موسم قدرے بہتر ہے، بہرحال گرمی ہے، اور میں آپ کے سامنے مطلب ایک شلوار قمیض میں بیٹھا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں اپنے منسٹرز کو ان موسموں میں ٹائیاں اور 2 پیس پہن کے دیکھتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہائیلی چلڈ انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ تو خدا را آپ قومی لباس پہنیں، وہ لباس پہنیں جو موسمی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے، اور اپنی یہ عیاشیاں للے تللے بند کر دیں۔ یہ اس وقت حالات نہیں ہیں، آپ ایک جگہ سے کہاں سے پتہ نہیں ادھار پکڑ کے لا رہے ہیں، اور لیکن اپنے للے تللے ختم نہیں کر رہے۔ آپ اپنا پروٹوکول، اپنی یہ جناب جلوس اور اپنی یہ آسائشات، یہ ساری چیزیں بند کر دیں، پھر عوام آپ کے ساتھ ہوگی، پھر عوام آپ کے ساتھ ایک قدم نہیں 2 قدم چلے گی۔ نہیں تو یہ ایک ایسا پھر ہے وشوس سائیکل کی طرف لے جا رہے ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ عوامی ریئیکشن بھی آئے، اور یہ عوامی ریئیکشن کسی احتجاج کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اور یہ عوامی ریئیکشن جو ہے یہ سیاسی طور پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو خدا را آپ اپنی اصلاح کریں اور اپنے معاملات کو سیدھا کریں، تاکہ عوام بھی دیکھے کہ آپ بھی ان مشکلات میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر عوام بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ خوش رہیں، السلام علیکم۔